हेलो स्टूडेंट, आज के सबक में हम लोग बात करने जा रहे हैं इल्म सर्फ के बारे में। तो कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि कल हमने इल्म हिज्जा पे बात किया था। क़वाइद की जो 5 किस्में हैं, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नौ, इल्म उरूज, इल्म बलागत। तो इल्म हिज्जा के जो पूरा चैप्टर है वो कल की वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के सबक में हम लोग बात करने जा रहे हैं इल्म सर्फ के बारे में। किसके बारे में? इल्म सर्फ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इल्म सर्फ कहते किसको। इल्म सर्फ जो है उसमें गर्दानों के ताल्लुक़ से बात होती है। किसके ताल्लुक़ से? गर्दानों के ताल्लुक़ से बात होती है इल्म सर्फ में। अब गर्दान क्या होता है? यानी फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल, कलमा, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे इल्म सर्फ में। सबसे पहला जो है लफ्ज़। कल हम लोगों ने हरफ को पढ़ा था। इल्म हिज्जा में हरफ के बारे में बात होता है। जब हरफ हरूफ बन जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं, तो वो लफ्ज़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लफ्ज़ की शक्ल इख्तियार करते हैं तो लफ्ज़ किसको कहते हैं वो ज़रा देख लीजिए। लफ्ज़ कहते हैं मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ या कलमा कहते हैं। कोई भी आवाज़ जब मुंह से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं या कलमा कहते हैं। लेकिन याद रखिए कि वो मानादार हों। ज़रूरी नहीं है कि वो मानादार हों, बेमाना भी हो सकते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं होता है। उसके लिए ज़रूरी है वर्ड के मीनिंगफुल वर्ड हो। मीनिंगफुल जैसे मान लेते हैं, अगर आपका APPLE है, अगर आपको LEPPA कर दीजिएगा तो इसका कोई माना नहीं होगा। तो उस तरीक़े से वहाँ पे कोई ऐसी बातें नहीं बताई गई होंगी कि बेमाना लफ्ज़ के लिए कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता हो। लेकिन यहाँ पर उर्दू क़वाइद में आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। कोई भी आवाज़ हो, जैसे ज़ैद, उमर, आदमी, खाया, पिया वगैरह। अब समझिए कि कोई भी आवाज़ जब निकलती है तो ज़रूरी नहीं कि वो सही आवाज़ हो, बेमाना भी हो सकती है और मानादार भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि लफ्ज़ की 2 किस्में होगी। मुंह से जो भी आवाज़ निकलेगी उसकी कितनी किस्में होगी? 2 किस्में होगी। एक होगा हमारा मुहम्मल और दूसरा होगा हमारा मौजू। अब मुहम्मल, मौजू को पहले समझते हैं। तो मौजू मानादार लफ्ज़ को कहते हैं। किसको बोलते हैं? मौजू जो है उसको, मानादार लफ्ज़ को हम मौजू कहते हैं। जैसे पानी, जब कोई पानी कहता है तो इससे बात वजाहत समझ में आ जाती है कि वो मांग क्या रहा है, वो तलबगार किस चीज़ का है। मुहम्मल, मुहम्मल ऐसे लफ्ज़ जिसके माने ना हो, यानी बेमाना लफ्ज़ को कहते हैं मुहम्मल। जैसे यहाँ पे आपने पानी और इसके साथ बोलते हैं वानी, तो ये वानी जो है ये आपका हो जाएगा मुहम्मल। जैसे भात, वात, नानी, वानी, घर, वर, जो आप अलग से एक वर्ड बन के आ रहा है जिसका कोई माना नहीं है तो वो आपका हो जाएगा मुहम्मल। जिसका कोई माना हो वो मौजू और जिसका कोई माना ना हो वो आपका हो जाएगा मुहम्मल। तो लफ्ज़ को ही हम कलमा भी कहते हैं। आपने यहाँ शुरू में ही देख लिया कि लफ्ज़ या कलमा निकलते हैं। आवाज़ जो भी निकलती है या तो वो लफ्ज़ होगा या कलमा कहते हैं उसे। तो वही लफ्ज़ की 3 किस्में हैं। जो लफ्ज़ निकलेगी या जो कलमा उसकी 3 किस्में होगी। या तो वो इस्म होगा, या तो वो फ़ेल होगा, या तो वो हर्फ होगा। अब आपको मालूम है कि इस्म किसको कहते हैं? इस्म नाउन को कहते हैं। किसको कहते हैं? नाउन को कहते हैं इस्म। और फ़ेल को, यानी काम जो भी होता है, जैसे वर्ब है, ये आपका फ़ेल हो जाएगा। और हर्फ यानी जो हर्फ है, यानी जो अल्फ़ाबेट हुए आपके, ये आपके हर्फ हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज के सबक में अभी हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, वो आ रहा है हमारा इस्म के बारे में। तो इस्म किसको कहते हैं देख लीजिए। इस्म वो कलिमा है जो किसी जगह चीज़ का नाम हो, जैसे अहमद, महमूद, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये सारे जो हैं वो एक इस्म है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का, किस टाइप का, किस किस्म का ये इस्म है, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि इस्म वो कलिमा है जो किसी जगह या चीज़ का नाम हो, जैसे अहमद और महमूद। इस्म को हम नाउन कहते हैं। वही डेफिनेशन होगा जो आपने नाउन के बारे में पढ़ा है। उसके बाद आता है फ़ेल। फ़ेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। यहाँ पे क्या था? जगह या चीज़ का नाम हो
یہاں پہ یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ کوئی کام ہے، کوئی کام ہو، کیا کسی کام کا ہونا سمجھا جائے یا کرنا سمجھا جائے، یعنی وہ کام ہوا یا کسی کے مادھیم سے، کسی کے ذریعے وہ کام کیا گیا، جیسے کھایا، لکھا، پڑھا، گیا، یہ سارے چیزیں جو ہیں جہاں پہ کام نظر آ رہا ہے وہ آپ کا ہو جائے گا، اس کا تعلق فعل سے ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا ہو، کیا ہو؟ اکیلا ہو، جیسے اکیلا ہو، کوئی معنی نہ دیتا ہو، جیسے وہ تک، جیسے مان لیتے ہیں ایک لفظ تو مل گیا، یہ تے اور کاف مل کر کے ایک حرف بنا تک، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ معنی کی آپ وضاحت ہی نہیں کر سکتے، تک کیا معنی نکالیں گے تک؟ جب یہ لیکن معنی تب دے گا جب یہ اسم یا فعل سے مل کر اپنے معنی کو ظاہر کرے۔ جب یہ اسم سے ملے گا، فعل سے ملے گا، تو یہ معنی ظاہر کر دے گا۔ جیسے میں تم سے بات کرنے والا ہوں، تو یہ سے جو ہے، اگر آپ اس کو میں تم بات کرنے والا ہوں، اس کا مہتو بھی دیکھیے کتنا زیادہ مہتو ہے۔ اگر اس جملے میں سے نہ رہے تو معنی کیسا ہو جائے گا؟ میں تم سے بات کرنے والا ہوں، تو یہ سے جو ہے یہ حرف ہے جو اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آیا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی تعریف آپ نے دیکھا، فعل کی تعریف آپ نے دیکھا، حرف کی تعریف آپ نے دیکھا۔ اب چلتے ہیں اسم کی قسمیں کی طرف۔ اب فعل کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، ابھی ہم لوگ صرف سب سے پہلے شروع کیے تھے لفظ کو، لفظ موضوع بنا، موضوع اور محمل، کلمہ کی پھر 3 قسمیں ہوئی، یعنی لفظ کی 3 قسمیں ہوئی۔ وہ سب سے پہلا تھا ہمارا اسم۔ اب معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہوتا ہے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں معنی کے لحاظ سے۔ ایک ہے اس میں ذات اور ایک ہے اس میں صفت۔ اس میں ذات اس کو بولتے ہیں جو پراپر ناؤن ہو، جو پراپر ناؤن ہو۔ پراپر ناؤن کو ہم اس میں ذات کہتے ہیں۔ کسی شخص یا جگہ یا چیز کا نام ہو، جیسے صابر، کامل، دہلی وغیرہ، یہ سب پراپر ناؤن ہیں، تو اس کو ہم اس میں ذات کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اس میں صفت۔ اس میں صفت ہم ایڈجیکٹو کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی اسم کی جو خصوصیات، برائی، اچھائی کو ظاہر کرے، اس کو ہم اس میں صفت کہتے ہیں۔ آپ یہاں پہ تعریف بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں صفت وہ اسم ہے جو اس میں ذات کی خوبی یا خرابی بتائے۔ کیا کرے؟ اس میں ذات، یعنی اس کی جو ہے وہ خوبی بتائے گا یا تو خرابی بتائے گا، جیسے ہوشیار لڑکا، چھوٹا، ہرا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ خوبی کے الفاظ ہیں جو اس میں ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے میرا لڑکا اچھا ہے، تو یہ اچھا جو ہے یہ لڑکے کے بارے میں بتا رہا ہے، لڑکا اس میں ذات، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہونا یہ صفت ہو جائے گا آپ کا۔ معنی کے لحاظ سے آپ نے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اس میں ذات اور اس میں صفت۔ اب چلتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے، اکارڈنگ ٹو، اب اس کو بولتے ہیں اکارڈنگ ٹو میننگ۔ کیا بولیں گے اس کو؟ اکارڈنگ ٹو میننگ۔ معنی کے لحاظ سے آپ اکارڈنگ ٹو اسٹرکچر، اکارڈنگ ٹو اسٹرکچر یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہے ہمارا جامد، دوسرا ہے مصدر اور تیسرا ہے مشتق۔ اس میں جامد کو سمجھتے ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی کلمہ سے نکلے اور نہ اس سے کوئی دوسرے کلمے نکلے، اسے ہم اس میں جامد کہتے ہیں۔ جامد کا معنی ہوتا ہے جمع ہوا۔ جامد کا معنی ہوتا ہے جمع ہوا، یعنی وہ ہلے نہیں، اس کی بناوٹ جو ہے ایک ہی طرح، یعنی جس چیز کے لیے وہ وضع ہو گیا وہ وہیں رہے۔ جیسے پیڑ، پیڑ، اس کو آپ پیڑا نہیں کر سکتے، ایسا تو نہیں کہ آپ پیڑا کر دیں گے یا پیڑے کر دیں گے، ایسا نہیں، یہ پیڑ ہے تو رہے گا اسی جگہ پہ، اسی جو نام ہے اسی کے اوپر، تو یہ اس میں جامد ہو گیا، یعنی وہ کسی سے بنا بھی نہیں ہو اور نہ اس سے کوئی بنے، جو کسی سے بنا نہیں ہو اور نہ اس سے کوئی بنے، تو وہ آپ کا ہو جائے گا اس میں جامد۔ جیسے احمد، اس کا کچھ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سے وضع ہو کے آیا ہو، یہ نام احمد تو آیا ہے کسی سے وضع ہو کر کے، ایسا نہیں ہے کہ احمد اپنے آپ آسمان سے ٹپک گیا ہوگا، ایسا نہیں ہے، احمد تو وضع ہو کر کے آیا ہے دنیا میں، لیکن احمد جو نام ہے یہ آپ کا جامد ہو جائے گا، یعنی یہ کسی سے بنا نہیں ہے۔ دیا،
اب چلتے ہیں اسم مصدر کی طرف. اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے کلمے نکلے. وہ خود تو کسی سے نہیں نکلے گا لیکن اس سے ضرور نکلیں گے. جیسے مان لیجئے سونا, سونا سے آپ کا ہو جائے گا سوتا ہے, سو رہے ہیں, سو چکا ہے, سو رہے ہوں گے, یہ سب سونا سے بنا. سیم ایسے ہی اٹھنا, جاگنا وغیرہ, یہ تمام کے تمام مصدر ہیں. یہ کسی سے نکلا تو نہیں ہے لیکن اس سے لفظ منتخب ہوتے چلے جائیں گے, منتقل ہوتے چلے جائیں گے, منتقل ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں جامد وہ ہے جو خود کسی کلمہ سے نہ نکلے اور نہ اس سے کوئی نکلے. اس میں مصدر خود کسی کلمہ سے نہ نکلے لیکن اس سے کوئی نکلے. اب اس میں مشتق کو سمجھتے ہیں کہ وہ اسم ہے جو مصدر سے نکلا ہو. اب سمجھیے کہ مصدر سے جو نکلے گا اسے ہی ہم اس میں مشتق کہتے ہیں. جیسے مان لیجئے سو رہا ہے, سو رہا ہے, تو یہ آپ کا اس میں مشتق ہو جائے گا. مثلا ٹوٹنا مصدر ہے, دل ٹوٹ چکا ہے. آپ کا بھی ٹوٹا ہوگا, دل ٹوٹ چکا ہے, دل ٹوٹ رہا ہے, دل ٹوٹتا ہے. یہ سب کیا ہے, اس میں مصدر ہے, اس میں مشتق ہے. یہ نکل کس سے رہا ہے, اس میں مصدر سے نکل رہا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اکارڈنگ ٹو اسٹرکچر یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. اس میں جامد, اس میں مصدر, اس میں مشتق. اس میں جامد کو آپ نے سمجھا, اس میں مصدر کو آپ نے سمجھا, اس میں مشتق کو آپ نے سمجھا. اب چلتے ہیں اس میں جامد جو سب سے پہلا تھا ہمارا, اس میں جامد کی قسموں کی طرف چلتے ہیں. تو اس میں جامد کی جو قسمیں ہیں وہ 2 ہیں. یہ غلط دکھا گیا ہے, معرفہ. اس میں جامد کی کون سی قسمیں ہیں, معرفہ اور اس میں نکیرہ. آپ کا سب سے زیادہ پوچھے جانے والے VIP, سب سے زیادہ ہر جگہ یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ معرفہ کون اور نکیرہ کون. تو اب آج سمجھ لیجئے, پھر دوبارہ آپ کو سمجھنے کی آوشکتا نہیں ہوگی. اس میں معرفہ کسی خاص جگہ چیز کے نام کو کہتے ہیں, جیسے حامد, جمال یا کرسی, دہلی. یہ سب کیا ہے, یہ اس میں معرفہ ہے. یعنی یہ خاص جیسے لکڑی کی کرسی, دہلی, یہ سب کیا ہے, کوئی خاص چیز کا نام ہے, جگہ کا نام ہے, شخص کا نام ہے. تو یہ آپ کا ہو جائے گا اس میں معرفہ. اس کو بھی ہم پراپر ناؤن ہی سے تشبیہ کر سکتے ہیں, پراپر ناؤن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور نکیرہ کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں. نکیرہ کو کیا کہتے ہیں, کامن ناؤن. معرفہ یعنی خاص اور نکیرہ یعنی عام. دیکھیے یہاں پہ نکیرہ یعنی عام. اس میں نکیرہ وہ اسم ہے جو کسی خاص جگہ چیز کا نام نہ ہو بلکہ عام ہو, اور اسے عام بھی کہا جاتا ہے. جیسے شہر, نگر ہے نا, دہلی شہر تب خاص ہو جائے گا یہ معرفہ. ذاکر نگر تو یہ خاص ہو جائے گا آپ کا ذاکر نگر. لیکن اگر نارمل نگر بولا جائے تو آپ اس سے سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ یہ عام ہے کہ خاص ہے. مجھے یقین ہے کہ اکارڈنگ ٹو اسٹرکچر جو نکلا وہ 3 نکل گیا آپ کا, جامد, مصدر, مشتق. پھر جامد کے 2 نکلے, معرفہ اور نکیرہ. پھر آپ دیکھتے ہیں اس میں معرفہ کی قسمیں. اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں, ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ کے یہاں سے لے کر کے 10, 12 گریجویشن تک کا آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. تو اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں, 7 قسمیں ہیں. علم, ضمیر, بہت لوگ اس کو علم پڑھ دیتے ہیں, کوئی علم پڑھ دیں گے کچھ وغیرہ, تو یہ علم ہے, نام کو کہتے ہیں. اس کے بعد ضمیر ہے, یہ پراپر ناؤن, یہ ضمیر یعنی پروناؤن. اس میں اشارہ, اس میں موصول, معہود, مضاف اور منادا. یہ 7 قسمیں ہوئی کس کی, اس میں معرفہ کی. علم, ضمیر, اس میں اشارہ, موصول, معہود, مضاف, منادا. تو ابھی ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں علم کو. تو علم کی کتنی قسمیں ہیں, ابھی ضمیر کو بھی پڑھیں گے, اس کے بعد پھر اس میں اشارہ کو بھی پڑھیں گے, اس میں موصول کو بھی پڑھیں گے, معہود کو بھی پڑھیں گے. لیکن آج جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ پہلے ہم پڑھیں گے علم کو, کہ یہ نام جو ہوتا ہے اس کے کتنے پرکار ہوتے ہیں, اس کے کتنے قسمیں ہو سکتی ہیں. اگر کسی کا نام ہو تو کس طریقے کا نام ہو سکتا ہے. یا تو وہ نام خطاب کی شکل میں ہوگا, یا تو وہ لقب کی شکل میں ہوگا, یا تو وہ کنیت کی شکل میں ہوگا, یا تو وہ عرف کی شکل میں ہوگا, یا تخلص ہوگا. تخلص. علم کسی شخص, جگہ یا چیز کا اصل نام, جو اصل نام ہے اس کو ہم علم کہتے ہیں. جیسے مان لیجئے کہ کسی کا نام شاد ہے تو یہ آپ کا علم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن محمود, دہلی, گنگا, جمنا, ہمالیہ, پارس ناتھ, یہ سب کیا ہے, علم ہے. کسی چیز
کسی چیز یا کا اصل نام ہے، یہ کسی چیز کا کسی کا یہ اصل نام ہے تو وہ آپ کا علم ہو جائے گا. یہ علم پہلے آپ سمجھ لیجئے. علم کی 5 قسمیں نکلیں گی. تو سب سے پہلا ہے خطاب. سب سے پہلا کیا ہے؟ خطاب ہے ہمارا. خطاب وہ نام ہے جو کسی شخص کی عزت افزائی کے لیے سرکاری یا کسی ادارے یا کسی تنظیم کی طرف سے دیا گیا ہو، سرکار سے پراپت ہو. جیسے ڈی ایم صاحب ہیں، سرکاری نام ہے، یہ ان کا نام کچھ الگ ہوتا ہے لیکن سرکار کی طرف سے، تو یہ ان کے لیے خطاب ہو گیا. یا کسی ادارے سے ملے ان کو، کوئی تنظیم ہے، کوئی جیسے آپ نے اگر آپ نے جامعہ سے پڑھا ہے تو جامعین ہو جائیے گا، آپ دہلی سے پڑھا ہے تو اس ادارے کا تعلق اگر آپ کے ساتھ جڑ جائے، اس سے نام آپ کا روشن ہو جائے تو وہ آپ کا ہو جائے گا خطاب. جیسے جوائنٹ سیکریٹری ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ادارے سے دیا جاتا ہے. کوئی تنظیم ہے، اس سے اگر کوئی نام آپ کو ملے، آپ کے خاص نام کے بجائے وہ دوسرا نام اگر مشہور ہو جاتا ہے لیکن وہ سرکار کی طرف سے ملے تو اسے ہم کہتے ہیں خطاب. جیسے خان بہادر ہے، پدم بھوشن جو ملتا ہے سرکار کے مادھیم سے، نظم الدولہ ہے، دبیر الملک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ خطاب ہیں جو سرکار کے ذریعے دیے جاتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے لقب. دوسری قسم کیا ہے؟ لقب. لقب وہ نام جو کسی صفت کی بنا پہ ملے. یہاں پہ کیا تھا؟ سرکار سے اگر ملے تو وہ خطاب ہے، اور صفت یعنی خوبی یا کمال یا ہنرمندی اور اچھائی یا برائی کی وجہ سے ملے. تینوں چیز، خوبی کمال ہو سکتا ہے، ہنرمندی اچھائی برائی کی وجہ سے اگر کسی کو یہ نام دیا جاتا ہے. جیسے باپو، مہاتما گاندھی جو ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کو عرف میں باپو کہا جاتا ہے، بابائے اردو کہا جاتا ہے. میر کو کلیم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ لقب ہیں، ان کی خوبی اور کمال اور اچھائی کی وجہ سے ان کو دیا گیا ہے. خطاب. اب چلتے ہیں کنیت کی طرف. وہ نام جو اولاد کی نسبت سے باپ کو ملے یا باپ کی نسبت سے اولاد کو ملے. جیسے بہت مشہور مقولہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کا نام روشن کیا. کیا ہے؟ تم نے اپنے باپ کا نام روشن کیا. تو اس بیٹے کی نسبت سے باپ کا نام ہوا تو وہاں کیا ہو جائے گا؟ یہ کنیت ہے. یعنی اس نام کی بدولت، اس کے بیٹے کی نام کی بدولت اس کا باپ پہچانا جائے تو وہ آپ کا کنیت ہو جائے گا. جیسے گاؤں میں یہ بات مشہور ہوتی ہے، بیوی کا نام نہیں لیتے ہیں، اس کی اماں کہہ کے بلاتے ہیں کہ آپ کا یہ ہو سکتا ہے شاد کی ممی، کامران کی ممی. یہ سب کیا ہے؟ کنیت ہے. کامران کے ابا، یہ سب کیا ہے؟ کنیت ہے، کیونکہ نسبت سے مل رہا ہے کسی کو نام. وہاں اس کے خاص نام کے بجائے اولاد کی نسبت سے ملے تو یا باپ کو ملے یا باپ کی نسبت سے اولاد کو ملے تو یہ دونوں آپ کا کنیت ہو جائے گا. جیسے ابو الفضل، کیا ہوگا؟ ابو الفضل. ابو حنیفہ، حنیفہ کے ابا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سارے کے سارے کنیت ہو جائیں گے. ایسے ہی پوچھا جاتا ہے ابو یا بنت کہہ کے سوال بنتا ہے. بنت حیدر، تو کیا حیدر کی بیٹی. بنت حوا، حوا کی بیٹی، تو حوا کی نسبت لڑکی. تو یہاں پہ یہ جو کیا ہے؟ ابو اور بنت آپ کا ہو جائے گا کنیت. اس کے بعد آتا ہے عرف. وہ نام ہے جو اصل نام کی جگہ کوئی نام مشہور ہو جائے محبت اور نفرت کی بنا پر. محبت اور نفرت کی بنا پر جب مشہور ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں عرف. جیسے اگر نفرت کرتے ہیں آپ تو کلو کہہ کے بلائیں گے. کیا بولیں گے اس کو؟ کلو. تو اس سے نفرتی نام ہو جائے گا. اور جیسے آپ کو محبت کرتے ہیں تو آپ بولیں گے میرا لڈو ہے یہ، تو یہ آپ کا محبت والا نام ہو جائے گا. اسی سے مشہور ہو جاتا ہے لڈو میاں. تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت اور نفرت کی وجہ سے اگر کسی کو نام دیا جائے تو وہ آپ کا مشہور، اور وہ مشہور بھی ہو جائے. جو نام دیا ہے آپ کا، بچپن میں نام رکھتے تھے کسی کا، وہ مشہور ہو جاتا تھا تو اسے ہم عرف کہتے ہیں. اب تیسرا جو ہے جو خاص نام کے بجائے استعمال ہوتا ہے علم کی جگہ پہ، وہ ہے ہمارا تخلص. سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال. تخلص وہ ہے چھوٹا سا نام. وہ کون سا ہے؟ چھوٹا سا نام جو اپنے اصل نام کے بجائے شاعر استعمال کرتا ہے. کون ہے؟ شاعر صرف استعمال کرے. اور کہاں استعمال کرتا ہے؟ اپنے اپنے جو کلام ہے اس کے آخری شعر مقطع میں. کہاں پر؟ مقطع میں استعمال کرے. جس نام کو شاعر استعمال کرتا ہے اسی نام کو ہم تخلص کہتے ہیں، جو اپنا اصل نام ہے. جیسے اسد اللہ خان غالب. اسد اللہ خان جو نام ہے، مرزا محمد اسد اللہ، پہلے ان کا اسد تھا تخلص،
لیکن بعد میں بہت شاعروں کی وجہ سے، اسد بہت شاعر رکھتے تھے تو انہوں نے اپنا چینج کر لیا، جنہوں نے اپنا نام غالب تخلص غالب رکھا، اور آج بھی غالب کے نام سے ہی پوری دنیا ان کو جانتی ہے. ان کا اصل نام کوئی بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو یہ ان کا تخلص ہے. کیا ہے؟ تخلص کی بنا پہ جو شاعر اپنا نام، جیسے ضیاء ہے، ظفر ہے، فراق ہے، یہ سب کیا ہے؟ ان کا اصل نام نہیں ہے. اصل نام کے بجائے ایک ایسا شارٹ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنے کلام کے آخر والے یعنی مقطع میں استعمال کرے، اسے ہم تخلص کہتے ہیں. تو آج کے ویڈیو میں تھا اتنا ہی. آپ کو پورا پڑھا دیا گیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے، اس کے نوٹس تیار کر لیجئے. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک بھی کریے، سبسکرائب بھی کریے، اور ایک بیل آئیکن کی گھنٹی بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور ایگزام کی تیاری آپ لگاتار کرتے رہیں. شکریہ، تھینک یو. خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں.